हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह के करम है जी। अल्लाह यारी साहब, जी मैं मेरी बहन। पाकिस्तान कराची से बात कर रही हूँ। मेरा जी मेरी मामला बहन। अभी तक आपकी जितनी लोगों के साथ बातचीत हुई है उन सब से अलग है। जी मेरी बहन। ना मुझे आप उमरियों में से समझे, ना आप मुझे शिया में से समझे। मैं जी मुसलमान हूँ, मुसलमान जी। जी। बहन हूँ। और ये मामला ऐसा है कि मैं यूं कह सकती हूँ आपको कि मैं अपने मुंह पे कीचड़ मार के हम्म। बाकी मुसलमान बहनों को महफूज करना चाहती हूँ। जी सर, जी बहन। वो सिर्फ इसलिए कि आप मुझे सुन रहे हैं फोन पर और मैं आपसे बात कर रही हूँ फोन पर, सिर्फ आप सुन रहे हैं, वीडियो पर नहीं हूँ। मैं इसलिए बता हम्म। रही हूँ, वरना किसी औरत में इतनी हिम्मत नहीं है। जी जी। उमरी मजहब, इन्होंने ये काम किया है, एक मुसलमान बहन के लिए जिंदगी इतनी तंग कर दी है, इतनी तंग कर दी है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि हम्म। एक मर्द तलाक देता है, ठीक है, फिर हम्म। वो अपने दोस्त के हवाले करता है, ठीक है, फिर वो वाह। कहता है कि हाँ भाई अब ये हो गया। मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि मेरे पे गुजर चुकी है, अल्फाज मेरा, अल्फाज बहुत है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। आप समझ सकते हैं, तो समझने वाले समझ भी रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, वो उसका दोस्त फिर उस औरत को छोड़ता है, फिर वो पहले हम्म। वाले के लिए फिर से हलाल हो जाता है। तो ये उमरी मजहब के अंदर ये जो है एक औरत को रंडी बना के रखा हुआ है, इसका जवाब मैं किससे लूं? मैं औरत हूँ, ना मेरी बहन महफूज है, ना मेरी बेटी महफूज है, ना मेरी माँ महफूज है, चाहे 10 बच्चों की माँ है, चाहे उसका बेटा 80 साल का है, चाहे उसका बेटा 50 साल का है। लेकिन वो खड़ी कहाँ है? कहाँ खड़ी है? सिर्फ 3 लफ्जों के ऊपर खड़ी हुई है। उसको 3 लफ्ज दे दिए उमरियों ने, हम्म। उसका बेड़ा गर्क। वो औरत कहीं की नहीं रही। जी। जी, सुन वो रहा हूँ। औरत जी जी। कहीं की नहीं रही अल्लाह यारी साहब। देखिए अब मेरी ये बहन, बात आप जो बता रही है ना, अब मैं आपको मजीद बात करने दूंगा। अब अर्ज कर रहा हूँ नाजरीन के लिए, जो मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है, हमारी बहन जो बात कर रही है वो ये है कि उमरी मजहब में तलाक जो है सुन्नत पर नहीं है। तलाक सुन्नत पर यह है मेरे अजीज़ों, कि आप 3 लफ्ज़ जो है ना, 3 दफ़ा कह दें तलाक तलाक तलाक, इससे तलाक नहीं होती है अहले बैत अलैहिस्सलाम के नज़दीक। मुझे तलाक आप इस तरह बात होती पूरी है। करने देना। और हाँ मैं बिस्मिल्लाह रो बिस्मिल्लाह। दूंगी, मेरी हालत इतनी खराब हो रही है कि मैं रो दूंगी क्योंकि जी मेरा जी, बेटा मुझे बात करें। सामने देख रहा है कि मैंने बड़ी मुश्किल से इजाजत ली है कि मुझे बात करने दी जाए। मुझे मेरी जी फैमिली बात बिस्मिल्लाह नहीं करने बिस्मिल्लाह दी। बिस्मिल्लाह मैंने बिस्मिल्लाह। पहले बात शुरुआत की किस बात से कि मैं अपने मुंह पे कीचड़ मार रही हूँ। ये मेरे लिए कीचड़ सही। है, आप भी समझ सकते हैं इस बात को, और यहाँ जितने बिल्कुल बैठे हैं बिल्कुल। ना सब समझ रहे हैं कि ये कीचड़ हम्म। है जो अपने मुंह पे मार रही हूँ। मेरे साथ तो गुजर सही। चुकी, लेकिन मेरी कोशिश है वो उन औरतों को गैरत दूं जो घरों के अंदर, उमरियों के घरों के अंदर, जो उमरी मजहब के घरों के अंदर जो इज्जतदार औरतें बनकर बैठी हुई हैं, मैं उनको आईना दिखाना चाह रही हूँ। जी। वो इसलिए आवाज नहीं उठाती हैं कि वो लोग जानती हैं वो अपना कपड़ा ऊपर करेंगी, पेट उनका नंगा होगा, इसलिए नंगा होगा कि उनका निकाह के ऊपर निकाह करवा के उनको घर में बिठाया हुआ है। मेरे भाई, ये सब के सब जितने भी है ना, ये उमरी मजहब, इन जी। लोगों के सिर्फ मर्दों को आजादी है, औरतें लोंडियां हैं इनके लिए। तो मैं इन सबको गैरत दिलाना चाह रही हूँ। मेरी 2 शादियां हुई, जी उमरी था वो मेरा पहला शोहर। बंदे जी। में कोई खामी नहीं, ना कपड़े में, देने में, लेने में, खिलाने में, पिलाने में, पाबंदी में। सऊदी अरब में रहता था, मेरा घर सऊदी जी अरब में था। जी। एक दिन शुरते ने जूते मारे, घर पर आया, उसको गुस्सा था, ठीक है, हम्म। पानी देने में हम्म। थोड़ी देर हो गई, उस बंदे ने तीन तीन लफ्ज बोल दिए। मैं ना इधर की ना उधर की, 20 दिन वहां घर में अल्लाह। रखा, मुझे पाकिस्तान की टिकट करवा के दे दी, जाओ। तौबा। हेलो, जी जी बहन, ठीक है, बात करते जाएं। जी जी। हाँ। मैं पाकिस्तान आ गई 20 दिन के बाद। 20 दिन के बाद पाकिस्तान आई हूँ। 2 साल के बाद मेरी दूसरी शादी हुई, वो भी उमरी था, फौज शरीफ उल हम्म। नफ, एक मतलब सियासतदान घराने से, उसके साथ मेरी हम्म। शादी होती है 2 साल के बाद। जी 7 साल जी। का बच्चा मेरी गोद में आता है, ठीक है, हम्म। बच्चा पैदा होता है, सही। 7 साल का हो जाता है, बड़ी आसानी से जिंदगी गुजर रही थी। हम्म। वो पहला जो उमरी हरामी, उसको अचानक याद आ जाता है कि मेरी तलाक नहीं हुई है। उसको याद आ सही। जाता है, ठीक है। अब उसको हम्म। याद आ जाता है कि इसकी तलाक नहीं हुई है। फिर जिसके साथ मैं रह रही हूँ वो मुझसे पूछता है, वो उससे नहीं पूछता है, या फिर वो किसी उलमा से, किसी से जाकर वो नहीं पूछता, वो कहता है बस काफी हो गया, उसने कह दिया नहीं हुई है, ये ले 3 अल्फाज, तू अपने घर जा। तौबा। ठीक है, तू अपने घर जा, बच्चा भी तेरा, मेरा बच्चे से भी कोई लेना देना नहीं है, बच्चा भी तेरा, तलाक भी तेरी, ये तेरा घर,
تو ادھر جا. اب میرے جیسی عورت نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. اب میرا بچہ 17 سال کا, ٹھیک ہے, یہ میرے ساتھ زیادتی. اب یہ کہیں گے عمری او بھائی وہ تو لوگ خراب تھے. او بھائی لوگ خراب نہیں تھے, عمر کا دیا ہوا دین خراب تھا. جس نے اس کو یہ کرنے کی ہمت دی, جس نے اس کو یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دی, وہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے نا عزت دار, جنہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی عورت کے لیے. اب سمجھ رہے ہیں نا, گھر میں ان جی کے جی جو بیٹھی ہوئی ہیں مائیں, جنہوں نے اپنی بیٹیاں ان کو نکاح کے اوپر نکاح کے لیے دی ہوئی ہیں نا, انہوں نے ان کی دی ہوئی شے نے یہ کرنے پر کیا. ورنہ اگر وہ پابند ہوتا اسلام کا, اس کو پتا ہوتا وہ علی کے اسلام کا اگر پابند ہوتا, نبی کے اسلام کا پابند ہوتا, تو اس کی جرت نہیں ہوتی یہ کرنے کی. میرے بھی حقوق ہوتے, گنوائے جاتے. صحیح صحیح میری بہن, خدا آپ کو جزائے خیر. سر مجھے تو خدا جزائے خیر دے ہی رہا ہے اتنے عرصے سے, لیکن آج میں اس جگہ پہ کھڑی ہوں کہ مجھے جواب چاہیے. یہ جو بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے آتے ہیں کہ ہم تو یہ ہم تو وہ, عمر کو بچانے کے لیے آتے ہیں, اب مجھے یہ جواب دیں کہ میں کہاں کھڑی ہوں, ورنہ میرے حوالے کریں عمر, تو میں بتاؤں کہ بات کیسے ہوتی ہے. جی میں پوچھوں کہ رشتہ کس کو کہتے ہیں, میں ان کے عمر سے پوچھوں. یہ جو بڑے بڑے داڑھی لے کر بیٹھتے ہیں کہ اس حدیث سے نکلتے ہیں تو اس میں پھنستے ہیں. ان کی جتنی حدیثیں ہیں, میں نے تو ابھی تک جتنا آپ کو سنا ہے, میری تعلیم تو نہیں ہے, لیکن جتنا میں نے سنا ہے قرآن سے ہی ٹکراتی ہیں. تو رسول نے تو خود نے کہا تھا کہ قرآن سے ٹکرائے تو اس کو دیوار میں دے مارو. تو اب میں ان کو دیوار میں دے ماروں یا عمر دیں تو عمر کو دیوار میں دے ماروں؟ آخرت میں کس کا گریبان پکڑوں؟ صحیح. میں کس کا گریبان پکڑوں مجھے بتائیں. میری جو گزر رہی ہے میں اس کو کیا بولوں مجھے بتائیں. جی عورت کی پوری وفاداری, اس کی عزت, تو ساری زندگی اس نے خدمت کی, بچے دیے, احترام دیا, معاشرے میں اس کو عزت دی, اس کو سفید کپڑے پہنا کے گھر سے باہر نکلا. کھڑی کہاں ہے؟ 3 لفظوں پہ, 3 لفظوں پہ, نہ ادھر نہ ادھر. اللہ یاری صاحب مجھے بتائیے, میں یہ سوال کس سے کروں؟ یہاں آنے والے جتنے بھی ہیں, میں کچھ اور آج کے بعد نہیں سنوں گی. مجھے راستہ بتائیں کہ میں خود کو ماروں, بچے کو ماروں, یا میں اس آدمی کا گریبان پکڑوں جا کر, یا پہلے والے کا پکڑوں یا دوسرے والے کا, جس کو جی اتنی ہمت اس مذہب نے دی. جی ہاں بالکل صحیح فرما رہی, بالکل بالکل. عورت کی کوئی وقت ہی نہیں ہے, کوئی حق ہی نہیں ہے عمری مذہب میں. سر میں نے دیکھا ہے, سر میں دیکھ رہی ہوں, وہ بالکل ایسی مطلب من گھڑت باتیں کہ جو آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی, سر کے اوپر سے گزر جائیں گی. یہ بول کیا رہا ہے, یہ بول کیا رہا ہے. مطلب میں صحیح بچے بھی میں پیدا کر کے دوں, اس کا خاندان, اس کا ونش بھی میں چلاؤں, میری داڑھی والے. اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بچہ جوان ہے, بیٹوں والا بھی ہے, وہ شادی شدہ بھی ہے, مرد اس کا بڑا والا بیٹا عورت کا شادی شدہ بھی ہے, لیکن ماں کو اگر طلاق ہو گئی, سفید سر ہے اس کا, وہ بڈھی ہے بیچاری, وہ بھی اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا, وہ بھی اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. صحیح. جاؤ بھائی, تمہاری طلاق ہو گئی, اب تم میرے باپ کے لیے تو تم غیر محرم ہو گئی, جاؤ ادھر. شے کس کی؟ عمری دین کی, اور یہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی. یہ جتنی عورتیں ہیں ان کے گھروں میں جو بیٹھی ہوئی ہیں, عمری عورتیں جتنی بھی ہیں نا, مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے نکاح تو میری نظر میں تو جائز نہیں ہے. یہ نکاح کے اوپر نکاح ہے جتنا بھی, کلمہ پورا نہیں ان کا, اذان پوری نہیں ان, باتیں ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. کوئی بھی مسلک, کوئی بھی مسئلہ لے کر چلے جاؤ, آپ کو ایسی بات بتائیں گے کہ آپ کا نکاح آپ کی سمجھ سے باہر ہے. سر آپ کو ایسی بتائیں گے کہ آپ فلاں کام کر لیں جو آپ کی غیرت بھی گوارا نہیں کرے گی. میں بول بھی نہیں سکتی ہوں, مجھے پتا ہے کتنے لوگ سن رہے ہیں, میں بول بھی نہیں سکتی ہوں. وہ کام کریں گے, وہ کہیں گے. سر آپ سوچیں, جب 7 سال کا بچہ میری گود میں تھا, میرا شوہر مجھے طلاق دے رہا ہے, وہ اس سے نہیں پوچھ رہا کہ بھائی 2 سال کے بعد اس نے شادی کی ہے, 7 سال کا بچہ ہے, تو کہاں تھا اتنے عرصے تک؟ صرف عورت کو کیوں؟ کیونکہ اس کو پہلی جو دوسری اس نے شادی کی تھی, وہاں سے اس کو اولاد نہیں ہوئی. جب وہاں سے اس کو اولاد نہیں ہوئی, اس نے سوچا جب اس کا ایک بیٹا ہو گیا ہے تو چلو اسی سے ہی واپس شادی کر لیتے ہیں. یہ اس کو یاد آ گیا. اب یہ اچانک اس کو یاد آ گیا, اس کا بسا بسایا گھر اس نے خراب کرنا ہے, اس کا بسا بسایا گھر خراب کرنا ہے. ایسے ہی ہوگا نا پھر. جی بالکل صحیح فرما. سر پھر عورت کے لیے راستہ کہاں ہے, کہاں جائے؟
میری نظر میں تو پھر وہی الفاظ ہیں جو مجھے بولا گیا تھا کہ گالی مت دینا، لیکن میرے منہ میں تو صرف گالی ہی ہے کہ عورت رنڈی ہے. پھر ان کی نظر میں ایک رکھیل سے بھی گئی گزری ہے. کیا ہے ان کی نظر میں عورت کی عزت؟ یہ اپنی بیٹی تک کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں سر، یہ اپنی بیٹی تک کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. مجھے اس کا جواب چاہیے، اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ مجھے دے دیں، یا پھر یہ جتنے بھی مولوی اتنی لمبی لمبی داڑھیوں والے بات کرتے ہیں جن سے بات تو ہوتی نہیں ہے، صرف قرآن کی مخالفت ہی کر رہے ہوتے ہیں، انہی سے جواب لے کر دے دیں. میں دیکھوں تو صحیح کہ کتنا دم ہے ان کے اندر. جائز بات یہ کتنی کر سکتے ہیں، دیکھوں تو صحیح ان کے اندر کتنا دم ہے. میں نے آپ کی تو خیر ویڈیوز دیکھی، میں نے بتایا کہ میں نے مطلب ایک طرح سے دشمنی میں ہی دیکھی تھی. میں نے ایک کلپ دیکھا تھا کہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلپ کاٹ کے کسی کو مطلب اس میں تھا، یوٹیوب پر تھا، کہ کسی مولوی نے، شیعہ مولوی نے آپ کے خلاف بات کی. تو میں نے سوچا کہ یہ کیسا آدمی کہ جو شیعہ کے خلاف بات کر رہا ہے اور جبکہ لگ بھی شیعہ رہا ہے. جب میں نے سنا وہاں پر تو پھر میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی. پھر میں نے وہاں سے اندازہ لگایا کہ یہ بات میں صرف آپ کے ساتھ کر سکتی ہوں. پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو میں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اس معاملے میں کہ مجھے بتایا جائے. تو جواب تو مجھے چاہیے نا، مجھے زندگی گزارنی ہے نا، مجھے زندگی تو گزارنی ہے، مجھے پتا تو کرنا ہے نا کہ میں کہاں کھڑی ہوں. کہ مجھے نہیں معلوم ہے میں کہاں کھڑی ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کدھر ہوں، اور میرے کیا کہیں گے میرے اس رشتے کو. میرا بیٹا کیا، میں اس کا نام کیا لکھواؤں، میں اس کا باپ کیا لکھواؤں. اگلا مجھے کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کی نہیں ہوئی تو تیری بھی نہیں ہے تو میری بھی نہیں ہے. سر مجھے عورت کا قصور بتا دیا گیا ہے. یہ عمری مذہب کی وجہ سے میرے ساتھ سب کچھ ہوا ہے. صحیح. یہ سارے سنی ہیں اور اب الحمدللہ میں سنی نہیں ہوں. اللہ نہ کرے وہ جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی میری اللہ معاف کرے. جو وہاں رہ کر ان کی سن کر جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں اللہ میری معاف کرے. میرا مولا مجھے اپنائے، وہ میری شفاعت کرے. اب میں سنی نہیں ہوں، اب میں عمری نہیں ہوں. الحمدللہ. سلامت رہے میری بہن، خدا آپ کو جزائے خیر دے. اب میں لیکن میں کون ہوں مجھے یہ بتائیں. میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، مجھے یہ بتائیں. اور یہ لمبی داڑھیوں والے مجھے بتائیں، اپنی عمر کو بچانے والے یہ مجھے بتائیں کہ میں کون ہوں. جی بالکل صحیح کہا. جو اپنی عزتوں کو طلاق دے کے پھر دوستوں کو دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں اب ہو گیا. سر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور پھر دوبارہ نکاح کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس وقت مجھے سننے والی 6 عورتیں ایسی ہیں جو ابھی بھی لائیو بھی آپ کو سن رہی ہیں. بالکل. جو ان کے ساتھ ہوا ہے میں تو بتانے کے اس میں ہوں، وہ تو بتانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. سر 6 بچے. اللہ یاری صاحب دیکھیے، میں آپ کے پروگرام جتنے بھی میں آپ کے سنتی ہوں، لیکن اس معاملے پہ ابھی تک میں نے آپ کا کوئی پروگرام نہیں سنا ہے. تو آپ کوشش کریے کہ ذرا ان سے مجھے اس بات کا جواب لے کے دیں. یہ میں اپنے بھائی کے اوپر ذمہ داری ڈال رہی ہوں کہ مجھے اس بات کا جواب ان سے لے کے دیں. آپ سے بہت سوال انہوں نے کر لیے، آپ سے بہت سوال کر لیے. اس بار میرا یہ سوال ان تک پہنچا دیں، پھر میں دیکھوں کہ مجھے کیا جواب دیتے ہیں لوگ، کیا تعویلیں گھڑتے ہیں. اور مجھے جواب تو قرآن سے ہی چاہیے. ان کی حدیثیں جو عمری حدیثیں ہیں یہ اپنے پاس رکھیں، مجھے تو جواب قرآن سے چاہیے. صحیح. میری تعلیم ہوتی تو میں ان سے سوال نہ کرتی. میری تعلیم نہیں ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے صرف بولنا آتا ہے اور مجھے دیکھنا آتا ہے. جو مجھے سچ نظر آتا ہے وہ میں بول سکتی ہوں. کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو کیونکہ میں تکلیف میں ہوں. آج میرا بیٹا 17 سال کا ہے. 7 سال کا تھا اس کے باپ نے مجھے چھوڑا تھا. اتنے عرصے میں نے بہت تکلیفیں کاٹی ہیں. میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے. میں اپنے آپ پہ جبر کر کے آرام سے بات کر رہی ہوں. یہ بھی میں آرام سے بات کر رہی ہوں. یہ بھی میں اپنے طور پر آرام سے بات کر رہی ہوں. میں نے باقاعدہ لسٹ لکھی تھی، میں پورا نہیں بول پائی ہوں. میں جذبات میں پورا نہیں بول پائی ہوں. ابھی میں نے لکھا ہوا بہت کچھ تھا کہ میں نے یہ سب کچھ بولنا ہے، آپ کو بتانا ہے، لیکن میں آپ کو بول نہیں پا رہی ہوں. تھینک یو میری بہن، یہ 2-3 الفاظ. صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح فرما رہے ہیں. خدا آپ کو اللہ کے امان میں اب میں رہیے. جواب دے سکتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. خدا آپ کے مظلومیت کا حساب لے لے. اللہ کے امان میں ان لوگوں سے جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا ہے اور جن لوگوں نے شریعت کو چینج کیا ہے اور عورتوں کو بالکل یہاں پہ جن کی بے ویلیو، بے وقار، بے قیمت ایک چیز بنی جو بالکل کچڑے کی طرح جب چاہو اس کو 3 لفظ کہہ کے نکالو گھر سے. خدا لعنت کرے ان لوگوں نے جنہوں نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چینج کیا. اب میں کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں. بہت مہربانی آپ کی میری بہن. تھینک یو.
تھینک یو. بہت شکریہ بھائی. دیکھیں، اور میں اس موضوع پہ تقریر کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. بہت مہربانی آپ. تھینک یو میری بہن. انشاءاللہ. انشاءاللہ. سلامت رہیں. لیکن خدا سر حافظ. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میری بہن، ہماری ابدردی ہے آپ سے اور آپ جیسے دوسرے بہنوں سے جن کے گھر تباہ ہوتے ہیں. بعض ظالمین نے شریعت چینج کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اور قرآن کی جو شریعت ہے اور سنت کی جو شریعت کی جو طلاق کا طریقہ کار ہے اس کو چینج کیا. دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الکتاب الکافی، یہ کتاب الطلاق ہے. اس میں مختلف ابواب ہیں طلاق کے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے طلاق کے متعلق وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اگر وہ آ کے کہہ دے طلاق طلاق، اس طرح طلاق نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ اس کی زوجہ ہے. طلاق دینا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ عورت جو ہے حیض میں چلی جائے، حیض سے دوبارہ پاک ہو. جب حیض سے دوبارہ پاک ہو تو اس میں اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہ کرے مان، اس کا جو شوہر ہے، اس کا جو خاوند ہے، اس کے ساتھ وہاں پہ کوئی ہم بستری نہ کرے. پھر اس حالت میں 2 عادل شاہد، سڑک سے اٹھا کے شاہد نہیں، 2 نمازی با کردار شاہد وہ لے کے آئے، ان کے سامنے طلاق دے دے. یہ جب طلاق، اور وہ بھی قصد کرے طلاق کا، یہ سب شروط ہو. عورت پاکی کے حالت میں، اور اس پاکی میں اس کے ساتھ اس نے ہم بستری نہ کیا ہو. دوسرا شرط 2 شاہد ہوں. اگر شاہد نہیں ہے، عورت پاکی کے حالت میں ہے، اس نے اس کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کیا، طلاق واقع نہیں ہوتی. 2 شاہد عادل ہوں. اور تیسرا قصد کرے کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں. پھر اس سے وہ چاہے 3 دفعہ بھی کہہ دے نا طلاق طلاق طلاق، اس حالت میں پھر اس کی 1 طلاق واقع ہوتی ہے. جب وہ اس کی طلاق واقع ہوتی ہے تو پھر اس کو جب بھی چاہے دوبارہ مراجعہ کر سکتا ہے. دوبارہ کہہ دے کہ میں پچھتا گیا، نکاح کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ اس کی زوجہ ہے. جو ہی بچتا گیا چلا جائے عورت کے پاس، اس کی وائف، اور اس کو گھر سے نکال بھی نہیں سکتا. اگر مراجعہ بھی نہ کرے نا تو گھر سے نہیں نکال سکتا. اس کو خرچہ دینا اس پہ واجب ہے. اگر اسی حالت میں مرد مر جائے تو عورت اس کی وارث ہے، کیونکہ وہ ابھی عدے میں ہے. پھر وہ عورت جو ہے کیا کرے گی؟ عدہ نکالے گی اپنی، 2 مرتبہ مزید عدہ نکالے گی. پھر حیض ہو جائے گی، پھر پاک ہو جائے گی، پھر حیض ہو جائے گی، پھر پاک ہو جائے گی. اگر ان دونوں کے درمیان اس نے اس سے مراجعہ کیا، رجوع کیا، تو یہ اس کی عورت ہے. نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح طلاق دینا شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بہت مشکل کام ہے، کیونکہ عادل شاہد فراہم ہو ان کے سامنے، وہ بھی عورت پاک ہو، اس پاکی اس طہارت میں اس کے ساتھ ہم بستری نہ کیا ہوا ہو. یعنی بالکل انسان جو ہے بالکل وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، وہ سوچ سے، حکمت سے اس کو تسلی ہوتی ہے. بھائی یہ نہیں کہ جذباتی طور پہ پولیس نے سڑک پہ مارا ہے تو یا کے گھر میں عورت کو مار کے کہہ دے طلاق طلاق طلاق. ٹھیک ہے نا؟ اس حالت میں پھر اس دفعہ 3 دفعہ اس طرح ہو جائے، اگر 3 دفعہ یہ مقرر ہو جائے تو پھر اس وقت حلالے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت حلالے کی ضرورت، یعنی 3 دفعہ اس طرح اگر طلاق، پھر مراجعہ کرے، پھر طلاق. وَإِلَّا جماعت مخالفین کے ہاتھ کہ ہاں کس طرح ہے، تو وہ طلاق وہ ایک مجلس میں کوئی شاہد بھی نہیں ہے پھر بھی وہ ہو جاتا ہے. تو یہ طلاق واقع ہونا مذہب شیعہ میں اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ ایک مجلس میں طلاق نہیں ہوتی. طلاق ثلاث ایک مجلس میں نہیں ہوتی، ایک دفعہ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے بہت ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ایک دفعہ طلاق ہو جائے تو 2 عدے طلاق کے بعد گزر جائیں، پھر رجوع کرے تو جلدی سے نکاح کرے وہ، اور پھر طلاق دے دے، پھر اس کے حلالے کی ضرورت نہیں. اگر تیسری دفعہ آ جائے پھر جس نے مذاق بنایا نا، طلاق کو مذاق بنایا، اس کے لیے حلالے کی ضرورت ہوتی. اس طرح نہیں ہے. البتہ جن لوگوں نے جو شیعہ مذہب کے مخالف ہیں، اگر وہ طلاق دے دیں اپنی عورت کو ایک مجلس میں طلاق طلاق طلاق، تو قاعدہ الزام کی روح سے اس عورت سے آپ شیعہ شادی کر سکتا ہے، اس عورت سے شیعہ شادی کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے مذہب میں طلاق صحیح، وہ طلاق کو صحیح مانتے ہیں. تو ان کو ہم ملزم کرتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے مسئلے بھی بہت سارے احادیث کہ آپ اس کو ملزم کر سکتے ہیں. وَإِلَّا سنت کی جو طلاق ہے، کوئی شیعہ آپس میں جو طلاق کرتا ہے نا، اب ایک شیعہ لڑکا ہے مثلا، اس کی عورت ہے، وہ اپنی بیوی کو طلاق کر دینا چاہتا ہے، تو اگر کہتے طلاق طلاق طلاق، تو آپ اس کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے. بالکل وہ طلاق صحیح ہونی چاہیے، طلاق وہ سنت کے طریقے پہ ہونی چاہیے. بالکل اس کی طلاق ہوئی ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ شیعہ مذہب میں عورت کو بہت تحفظ ہے، گھرانے کو، فیملی کو بہت تحفظ ہے.
طلاق دینا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، کیونکہ آپ عورت پاک ہو جائے، کیونکہ مثلا انسان کو جھگڑا ہو جاتا ہے نا عورت سے، طلاق دینا چاہتا ہے تو، لیکن ابھی وہ حیض میں چلی جائے، پھر اس کے پاک ہو جائے تو اس وقت تک انسان کا غصہ نکل جاتا ہے، پھر 2 شاہد عادل لے کے آتا ہے، وہ عادل کہتے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، میری طلاق ہو رہی ہے بھائی، تم آ کے شہادت دینا، تو وہ نصیحت کرتے ہیں عام طور پر، وہ وہ اس میں مصالحت کرنے کو، یعنی طلاق دینا کافی مشکل کام ہے۔ طلاق شیعہ مذہب میں طلاق وہی ہوتا ہے، یعنی بالکل انسان بالکل جب پکا ہو اپنے یقین پر کہ میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، بس ختم بات، تو اس کی طلاق ہوتی ہے، وہ اللہ طلاق نہیں ہوتی اس طرح ایسے ہی، ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں۔